अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अली शाह। आज मेरा ये दूसरा लेक्चर है और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है इंसान क्या है और इंसान का मज़हब के साथ क्या ताल्लुक़ है, या मज़हब एक इंसान की कैसे नुमाइंदगी कर सकता है। मेरा नाम नवीद नूर है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, इसके अलावा उर्दू लेक्चरर भी हूँ। आइए आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि इंसान क्या है। सबसे पहले जब हम ये सवाल करते हैं कि इंसान क्या है तो हमारे दिमाग के अंदर बहुत से ऐसे जवाब रुनुमा हो जाते हैं। कोई कहता है इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, कोई कहता है इंसान क्या है। लेकिन अगर हम बेसिक्स को देखें तो इंसान एक जानवर है। अरस्तु ने बहुत पहले कह दिया था, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, कि इंसान एक समाजी जानवर है। इस कायनात के अंदर अल्लाह की बनाई हुई बहुत सी मखलूक़ात हैं, उनमें से एक मखलूक जो है वो इंसान भी है। इंसान भी फिज़िकली स्ट्रक्चर के मुताबिक बाकी जानवरों की तरह एक जानवर है। जैसे बाकी जानवर खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, जैसे बाकी उनका निज़ाम तौलीद भी बना हुआ है, वैसे ही फिज़िकली लिहाज से तमाम जानवर एक जैसे ही हैं। लेकिन ये जो जानवर है इंसान, इसमें और बाकी जानवरों में क्या फ़र्क है, आए थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि इंसान असल में है क्या। तो इंसान की जो फजीलत है बाकी जानवरों से, उसको डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे जो फजीलत आती है वो ये है कि इंसान बाकी मखलूक़ात में से अशरफ है, कि ये अशरफुल मखलूक़ात है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इसको साबित करना असल में मेरा आज का लेक्चर है कि इंसान क्या है, कि इंसान वाकई अशरफुल मखलूक़ात है। और अगर अशरफुल मखलूक़ात है तो इसे बाकी जानवरों से कौन सी फजीलत हासिल है, कौन से ऐसे बेसिक्स हैं जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इंसान एक शरफ याफ्ता मखलूक है। हम कहते हैं कि इंसान एक शरफ याफ्ता मखलूक है। इंसान को बाकी जानवरों पर क्या फजीलत हासिल है। हमने इसको डिस्कस करना है कि इंसान को बाकी जानवरों पर क्या फजीलत हासिल है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इंसान जो है वो, जो इंसान को सबसे पहली फजीलत है वो ये है कि ये एक अर्शी मखलूक है। इंसान जितनी भी मखलूक़ात हैं उनमें से एक वाहिद मखलूक है जिसको अर्श पर बनाया गया है। अल्लाह ने अपने हाथों से अर्श पर इसको बनाया है। इंसान की जो पहली फजीलत है बाकी जानवरों से कि ये अर्शी मखलूक है। बाकी जितने भी जानवर हैं उनको ये फजीलत हासिल नहीं है, इसको ये शरफ हासिल है, फजीलत हासिल है कि ये अर्शी मखलूक है। दूसरे नंबर पे ये है कि ये मस्जूद मलाइक है। इंसान को फरिश्तों ने सजदा किया है। इंसान फरिश्तों से भी अफजल हो गया, बाकी जितनी भी मखलूक है उससे भी अफजल हो गया, क्योंकि इसको सजदा किया गया है। ये मस्जूद मलाइक है। एक फजीलत इसे ये हासिल हो गई। तो तीसरी फजीलत इसी से मिलती जुलती है कि इंसान को ये फजीलत क्यों हासिल है, क्योंकि ये अल्लाह का नायब है। इसे हम अल्लाह का खलीफा कहते हैं। ये अल्लाह का नायब है, यानी कि अल्लाह की जगह पर अल्लाह ने अपना नायब बनाया। इस जानवर को, इस इंसान को एक फजीलत दी कि ये बाकी जानवरों से, बाकी मखलूक से अफजल है, और फजीलत इसे ये हासिल है कि ये मेरा नायब है, मैं इसको नायब बनाने जा रहा हूँ, जिसको बुनियाद बना के फरिश्तों से कहा गया कि इसको सजदा करो। अब हमने ये देखना है कि वो फजीलत ऐसी क्या थी जो बाकी जानवरों से मुख्तलिफ थी। उसमें चौथे नंबर पर आता है कि
یہ علم اور عقل کی وجہ سے، علم اور عقل کی وجہ سے باقی جانوروں سے یہ ممتاز ہے۔ علم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی جانوروں میں علم اور عقل نہیں ہے؟ بے شک باقی جانوروں میں بھی علم اور عقل ہے، لیکن اس جانور میں اور باقی جانوروں میں جو علم اور عقل کا فرق ہے وہ مختلف ہے۔ جیسے ہم سٹرکچر دیکھتے ہیں کہ فرض کر لیں ایک دماغ کا سٹرکچر بنا ہوا ہے، تو تمام جانور دماغ ضرور رکھتے ہیں، لیکن دماغ کے اندر جو عقل ہے وہ انسان کو لامحدود ملی ہوئی ہے۔ یہ جتنا سوچنا چاہے سوچ سکتا ہے، اس عقل کا جتنا استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ باقی جانور ایسا نہیں کر سکتے، ہم بعد میں اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر اس جانور کو کیا فضیلت حاصل ہے؟ اس جانور کو جو فضیلت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنتی مخلوق بھی ہے، اس کو جنت کی سیر کرائی گئی، یہ جنت میں موجود تھا، یہ جنتی مخلوق ہے، اس کو جنت میں بھیجا گیا۔ اور پھر 6ٹھی فضیلت اس کو یہ حاصل ہے کہ یہ وجہ تخلیق کائنات بھی ہے، کہ اسی انسان کی وجہ سے باقی جو مخلوق ہے اس کو تخلیق کیا گیا، یہ وجہ تخلیق کائنات بھی ہے۔ باقی مخلوقات کو تخلیق کرنے کی یہ وجہ ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ جو باقی زمین بنائی گئی ہے انسان کے لیے بنائی گئی ہے، جتنے بھی جانور ہیں یہ انسان کے لیے بنائے گئے ہیں، انسان کی وجہ سے بنائے گئے ہیں، یہ سب زمین پر پیدا کیے گئے ہیں۔ اب ہم ان کو تھوڑا سا ڈیپلی ڈسکس کرتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات کیسے ہے، انسان مسجود ملائک کیسے ہے، یا اللہ کا نائب کیسے ہے، اس چیز کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ انسان اللہ کا نائب ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں تھوڑا سا، کہ انسان اللہ کا نائب ہے اور اس کو سجدہ کیا گیا علم اور عقل کی وجہ سے، کہ اس میں اور باقی جانوروں میں علم اور عقل کے حساب سے کون سی ڈفرینس ہیں، کون سی ممتاز چیزیں ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ باقی جانور، ہم کبھی کبھی سوال کرتے ہیں کہ ایک انسان سوچتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور علم عقل کو استعمال کرتے ہیں، تو کیا باقی جانور نہیں کرتے؟ باقی جانور بھی علم اور عقل کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا علم اور ان کی عقل محدود ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی چڑیا اتنا خوبصورت گھونسلہ بنا لیتی ہے، شیر اتنی خوبصورتی سے شکار کر لیتا ہے، تو اگر ان میں علم اور عقل نہیں ہے تو کیسے کر لیتے ہیں؟ ان کی مثال ویسے ہی ہے جیسے آپ کسی میموری کارڈ کے اندر کوئی ایک سانگ فیڈ کر دیں اور جب بھی چلائیں گے اسی کی آواز آئے گی۔ اسی طرح یہ جو جانور ہوتے ہیں باقی، ان کے دماغ کے اندر بھی اسی طرح کا ایک میموری کارڈ فیڈ ہے۔ بلی جب بھی بولے گی میاؤں میاؤں نکلے گا، وہ کوئی اور آواز نہیں بول سکتی۔ کتا بھاؤ بھاؤ کرے گا، شیر دھاڑے گا، بکری منمنائے گی۔ ان کے اندر یہ جو آواز فیڈ کر دی گئی ہے، جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں جب تک مریں گے یہ ایک ہی آواز نکالیں گے۔ اسی طرح کھانے میں فرق ہوگا، بکری کو آپ چاہے 1 مہینہ بھوکا ڈال دو، بالکل کچھ نہ دو، بھوک سے نڈھال ہو جائے گی، لیکن آپ اس کے آگے گوشت رکھیں گے وہ نہیں کھائے گی۔ اسی طرح شیر ہے، شیر کو 1 مہینہ بھوکا رکھ لو، کچھ بھی کر لو وہ گھاس نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے میموری کارڈ کے اندر یہ چیزیں فیڈ کر دی گئی ہیں، ان کے عقل کے اندر یہ چیزیں بٹھا دی گئی ہیں کہ تم نے گھاس کھانا ہے، تم نے گوشت کھانا ہے، تم نے منمنانا ہے، یا تم نے میاؤں میاؤں کرنا ہے، اس کی آواز، اس کا کھانا، اس کا سب کچھ۔ یہاں تک کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے رشتے بھی نہیں ہوتے۔ تمام جانور مختلف رشتوں میں جی رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے رشتے کچھ بھی نہیں ہوتے، یہ حال میں جیتے ہیں، نہ ان کا ماضی ہوتا ہے نہ ان کا مستقبل ہوتا ہے، یہ حال میں جی رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ان کو حال سے نکال لو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے اندر ڈیسیژن پاور نہیں ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کتوں نے میٹنگ کی ہو اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آج کے بعد جو ہے وہ بھونکیں گے نہیں، کوئی اور چیز۔ کیوں؟ ان کے اندر سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کا علم محدود ہے۔ جب ان کا علم محدود ہے، ان کے اندر جو چیز ڈال دی گئی، لیکن انسان سوچے گا،
انسان کرے گا انسان کے اندر مختلف چیزیں ہوں گی۔ یہ فرض کر لیں ہم ایک دماغ کا اسٹرکچر بناتے ہیں، ہمارا جو ان پٹ ہوتا ہے انسان کا وہ ہے علم۔ علم کو ان پٹ کہا جاتا ہے۔ یہ معاشرہ ہمارا ان پٹ ہے، یہ کتابیں ہماری ان پٹ ہیں، لوگ ان پٹ ہیں، یہ ان پٹ ڈیوائس کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ہماری عقل کے اندر یہ علم دیں گے۔ عقل کیا ہوتا ہے؟ عقل میموری کو کہتے ہیں۔ اب جتنا علم زیادہ ہوگا عقل کو جلا ملے گی۔ جیسے کسی انسان سے کہیں کہ پنکھا بناؤ، وہ نہیں بنا پائے گا، اس کے اندر ہم نے علم سٹور نہیں کیا، اس کی عقل کے اندر علم سٹور نہیں ہوا۔ جیسے ہی اسے پنکھا بنانا سکھا دیں گے اگلے دن وہ بنا لے گا۔ تو اس طرح عقل جو ہے وہ علم کے ذریعے سے فروغ پکڑتی ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کسی انسان کے اندر علم نہ ہونے کی بنا پر بھی وہ کر لیتا ہے۔ وہ علم اسے کسی ڈیوائس کے ذریعے نہیں ملتا، بلکہ وہ معاشرے سے سیکھ لیتا ہے، دیکھنے سے سیکھ لیتا ہے، اس لیے اس کی عقل کے اندر وہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ عقل آؤٹ پٹ ڈیوائس کے طور پر کام کرتی ہے، پھر یعنی وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے اور سوچ اسے عمل کے پاس لے آتی ہے۔ جب اس کے پاس علم آتا ہے وہی علم اس کی عقل کو جلا بخشے گا اور وہی عقل جو ہے اس کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ جیسے ہی وہ سوچے گا اسی کے مطابق عمل کرے گا۔ جو علم اس کے اندر ہوگا اسی کے مطابق سوچے گا اور اسی کے مطابق ہی عمل کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ علم یا تعلیم کے ذریعے وہ حاصل کر رہا ہے اور اس کی میموری کے اندر آ جائے گا۔ اس لیے انسان جو ہے وہ باقی جانوروں سے مختلف ہے۔ یہ آسمان میں اڑ بھی سکتا ہے، یہ سمندروں میں تیر بھی سکتا ہے، یہ سمندروں کے رخ بھی موڑ سکتا ہے، یہ پہاڑوں کی انتڑیاں نکال سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ دوسرا انسان بھی پیدا کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے سانے بنایا ہے۔ سانے اور خالق کا فرق کیا ہے؟ خالق کہے گا کن اور ہو جائے گا، یہ اللہ کا نائب ہے، اس کے بعد آتا ہے، تو یہ مصنوعی چیزوں سے بنائے گا۔ سانے کہتے ہیں مصنوعی چیزوں سے بنانے والے کو۔ یہ کیا کرے گا؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا استعمال کر کے اس کو مزید بنائے گا۔ یہ بغیر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کے کچھ بھی نہیں بنا سکتا۔ اس نے یہ ڈسٹر بنایا ہے، یہ وائٹ بورڈ مارکر بنایا ہے، یہ ہارڈ بورڈ، یہ کمرہ، مکان، سب کچھ جو کچھ بنایا ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے آگے بنا سکتا ہے، از خود نہیں بنا سکتا، لیکن یہ پاور اسے حاصل ہے کہ یہ اب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو انسان باقی جانوروں سے جو مختلف ہوا وہ علم اور عقل کی وجہ سے ہوا، ورنہ فزیکلی اسٹرکچر میں تو یہ بہت سے جانوروں سے کمزور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی طوطا بول لیتا ہے، کتا انسانوں کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے، بندر کو بھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کتے کے اندر اپنا علم اور عقل ہوتا تو تمام کتے اسی طرح انسانوں کی طرح کام کر رہے ہوتے، تمام بندر کام کر رہے ہوتے اور تمام طوطے بول رہے ہوتے۔ جو طوطا بولتا ہے اس کو انسان سکھاتا ہے، وہ خود نہیں سیکھتا۔ مطلب یہاں پہ بھی کمال انسان کا ہے، اس طوطے کا نہیں ہے۔ ان کا علم محدود ہے، ان کے دماغ میں جو چیز بٹھا دی جاتی ہے وہ بس اتنا ہی کر پاتے ہیں، وہ از خود نہیں سوچ پاتے۔ انسان از خود سوچ پاتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اب جو انسان کو نقصان دینے والی چیز ہے کہ اس علم اور عقل سے نقصان کیا پہنچ سکتا ہے، فرض کر لیں وہ علم یا تعلیم اگر اس کے اندر نیگیٹو پٹ ہو گئی میموری کارڈ کے اندر تو وہ نیگیٹو سوچے گا اور نیگیٹو عمل کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علم جو ہے وہ کم از کم ٹھیک اس کے دماغ میں فیڈ ہونا چاہیے۔ اب ہم بہت سے حادثات دیکھتے ہیں، خاص طور پہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو ریپ ہو رہے ہیں، یا پھر والدین کے قتل کیے جا رہے ہیں، قبروں سے مردے نکال کے کھائے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ جہالت۔ اور جہالت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہاں سے ان پٹ ڈیوائس میں ان کے اندر، عقل کے اندر یہ چیزیں بٹھا دی ہیں جس کو وہ کچھ نہیں سمجھتے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ گناہ نہیں ہے یا یہ بری بات نہیں ہے، وہ ان کے دماغ میں بیٹھ چکا ہے، اس لیے وہ ویسا سوچتے ہیں اور پھر ان کا عمل بھی ویسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جگہ ہماری بہت اہم ہے، علم اور تعلیم، کہ یہ ان پٹ ہمیں کیسے ملنا چاہیے۔ ہمارا جو اگلا اس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انسان اور مذہب کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے انسان اور مذہب کے درمیان جو اس اتنے
ताकतवर इंसान को कंट्रोल में ला सकती है, जो अल्लाह का नायब है और उसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं। ये इंशाअल्लाह हमारा अगला टॉपिक होगा कि इंसान और मज़हब का आपस में क्या ताल्लुक़ है। आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि हम ये देख लें कि इंसान कितना पावरफुल इंसान है। इंसान के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान को बाकी जानवरों से मुमताज़ करती हैं और उसे यूनिक बनाती हैं बाकी जानवरों से, और इसे किस वजह से अशरफुल मखलूक़ात कहा गया, किस वजह से ये शरफ याफ्ता है, तो उसमें इल्म और अक्ल जो है वो नुमायाँ है। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।